मणिदार चार का ब्रेकअप माशमारा वशत का नंचकुमा का पुत्रान कन गाएं अमरीकी सरमायाकारी हवाला या दोमी निमगा आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल साहब या वज़ीर आज़म साहब दौरा और चीज़ें मादनियात के हस्ता या आनी सिंपल पेशकश करना को दोमी में कुशक बो हैं कि मादनी वसाइल के हस्ता आनी सरमायाकारी हवाला हम बाज़ इंटरेस्ट हस्ते हैं अमरीका के साथ 50 करोड़ डॉलर सारा मुश्तमिल कानकुनी शोबा सरमायाकारी माहिदा के हस्ते आम बुत का तो पसनी पोर्ट के हस्ते ये पेशकश कनक बुता हुकूमत पाकिस्तान ने मगा तो चूँकि तरदीद ये कनक बुता भले बुनियादी तौर ये किसी अहमियती हस्ते कदीम ज़माना चे साहिली पट्टी बलूचिस्तान होती है साहबा एक मसनी अहमियती दारी बिलाल डार साहब सीनियर साफ़ी जजियाकार में एक मोहरदारी कन गए आइए अंगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं चूँकि फील्ड मार्शल साहब वज़ीर आज़म साहब का जो दौरे अमेरिका के दौरान हमने देखा कि सोशल मीडिया पे उसका बहुत बड़ा चर्चा है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान की जो मादनियात हैं या कानों से हासिल शुदा कीमती पत्थर के चंद नमूने उन्होंने ट्रंप को भी तोहफे में दिए हैं। ये तस्वीर में देख रहे हैं कि वो तोहफे में दे रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर यह बात भी फाइनेंशियल टाइम्स ने अपने एक स्टोरी में छापा है कि पेशकश की गई है ट्रंप साहब को अमेरिका को कि आके पसनी पोर्ट में जो है वहाँ सरमायाकारी करे, एक और पोर्ट बनाए बलूचिस्तान के साहिली पट्टी पे। तो इन तमाम मामलात को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ग्वादर पोर्ट पहले से मौजूद है, चाइना इनको चला रहा है, बहुत बड़ी सरमायाकारी है चाइना की, तो ये मुमकिन है हो सकता है कि अमेरिका भी आ जाए वहाँ एक और पोर्ट बनाए और पे सरमायाकारी के दरवाजे मजीद खुल जाएँ बलूचिस्तान में। देखें, मेरी इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट के बाद जिम्मेदारान से बात हुई है। उन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया, इसलिए मैं उनका नाम नहीं मेंशन कर सकूंगा। उन्होंने मुझे ये कहा है, बताया है कि ऐसी कोई प्रपोजल नहीं दी गई अमेरिका को कि पसनी में वो आके कोई पोर्ट बनाए या इस किस्म की कोई चीज करें। इस तरह की कोई प्रपोजल नहीं दी गई है। ये दरअसल उनका कहना था कि जो फाइनेंशियल टाइम्स हैं ये गाहे बगाहे ऐसी खबरें देता रहता है कि जो पाकिस्तान के नहीं बल्कि इंडिया के मुफाद में होती हैं, और इंडियन लॉबी ऐसी खबरें लगवाती है, जनरेट करवाती है और उससे वो अपने पॉलिटिकल मफादात हासिल करना चाहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस स्टोरी को लगवाने का जो मकसद मुझे बताया गया, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे, जो मेरे ज़राए जिनसे मेरी बात हुई है, हाई लेवल के ऑफिशियल्स, उन्होंने मुझे बताया कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, ना फेडरल गवर्नमेंट ने प्रपोजल दिया है। दरअसल ये खबर छुपवाने का मकसद इंडियन लॉबी का ये था कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बढ़ते हुए दिफाई, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात हैं उनको डैमेज करने की एक कड़ी है, जिसमें वो दरअसल ये खबर छुपा के जो पाकिस्तान में सीपैक फेज 2 के हवाले से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं और जो डिफेंस कॉपरेशन हमारा पाक चाइना का जारी है, उसमें इंडियन लॉबी का ये ख्याल था कि वो इस तरह की खबर छुपा के टेबल स्टोरी के जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ कशीदगी या कुछ तहफुजात डेवलप करने की कोशिश में थे, जो कि टोटली तौर पे वो नाकाम हो गए हैं। और उन्होंने, मेरे जो ज़राए उन्होंने ये बताया है कि हमने ऑफिशियली भी, जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया कि हमने ऑफिशियली भी इस हवाले से वजाहत कर दी है कि चाइना को कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, तो ना ही चाइना को इस हवाले से कोई शक व शुबा है कि पाकिस्तान ऐसा कोई प्रपोजल दे रहा है। तो ये मेरे ज़राए ने बताया है। इसलिए इस खबर को, जारी बात है, आप मुझ समेत और जो दीगर पाकिस्तानी हैं उनको इस खबर से बड़ी तशवीश लाहक हुई थी कि ये एक अजीब तरह की डिप्लोमेसी है, एक अजीब तरह का सिचुएशन चल रही है कि एक तरफ हम चाइना को सीपैक के में यहाँ तक ले आए और ग्वादर पोर्ट डेवलप हुई और ग्वादर में जो डेवलपमेंट और पूरे पाकिस्तान में सीपैक के तहत हो रही है, और दूसरी तरफ ये अजीब सी सूरत हाल लग रही थी कि चंद 100 किलोमीटर ये पे हम पसनी में एक और बंदरगाह बना के और वो अमेरिका के हवाले कर। देखें, इस वक्त ये भी सोचने की चीज है, मैं आपके चैनल्स के तफस्सुस से जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनसे भी उनको बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि जब कभी भी कोई ऐसी खबर आए तो उसको पहले हमें खुद से भी सोचना चाहिए, या कोई ऐसी अफवाह या बात आए कि क्या ये पॉसिबल है। देखिए, इसमें सबसे पहला सवाल ये उठा था कि चाइना जो हमारा डिफेंस में बहुत अच्छा और हर मामले में बहुत अच्छा दोस्त है,
اور ہر موقع پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے. تو ان کے ساتھ ہم یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم ان کے مد مقابل امریکہ کو یہاں لا کے ایک بنا کے دے دیں پورٹ اور ان کو یہاں کھڑا کر دیں آمنے سامنے. اور یہ بھی دنیا کو معلوم ہے کہ اس وقت جو سپر پاور ہے وہ سپر پاور جو دنیا میں واحد سپر پاور تھی اب وہ نہیں رہی. اب ملٹی پولر ورلڈ ہے, یعنی کہ دنیا میں ملٹی پل سپر پاورز ہیں جن میں چائنا اور امریکہ کا سب سے بڑا ہے. تو دو سپر پاورز کو ہم چند 100 کلومیٹر کے اوپر لا کے اپنے ہی ملک میں بٹھا کے تو ایک بہت بڑا معاملہ نہیں کروا سکتے کہ یہاں پہ آ کے ہم اتنا بڑا خدشہ ایک بڑی صورتحال لے کے جائیں اور ایک ایسے وقت میں جب دنیا اس چیز کو لے کے شدید سوچ و بچار میں پڑی ہوئی ہے کہ اس وقت جو دنیا میں چل رہا تھا ورلڈ آرڈر وہ امریکن ورلڈ آرڈر, یعنی دنیا میں جو قانون لاگو تھا کہ کب کہاں کس نے کس کے ساتھ کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یا کہاں کس کا حکم چلے گا, وہ امریکن تھا. تو اب چائنا نے اوپنلی اس ورلڈ آرڈر کو ماننے سے, چائنا نے, رشیا نے اور ان کے جو اتحادی ہیں انہوں نے امریکن کے اس ورلڈ آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ اب دنیا میں واحد سپر پاور کا تصور جو ہے وہ دفن ہو چکا ہے, اب ملٹیپل سپر پاورز ہیں. تو اب ایک ایسے وقت میں جب چائنا توقع کی جا رہی ہے اور بہت سارے تجزیہ نگار یہ کہہ چکے ہیں, ڈیفنس ایکسپرٹس اور گورنمنٹ کے مختلف حکومتوں کے آفیشل تھنک ٹینکس یہ بتا چکے ہیں, دنیا میں میڈیا پہ یہ چیزیں بے شمار مرتبہ نشر ہو چکی ہیں کہ چائنا عنقریب نیو ورلڈ آرڈر اناؤنس کرنے جا رہا ہے جو اس کا ورلڈ آرڈر ہوگا. تو ایسی سچویشن میں یہ خدشات بھی اپنی جگہ بہت حد تک پائے جاتے ہیں کہ دنیا میں ایک ورلڈ وار ہو سکتی ہے اور یہ دو نیشنز کے درمیان ہو سکتی ہے اور اس میں کشیدگی بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے. مثلا امریکہ اس وقت جو تائیوان کا ایشو ہے چائنا کے ساتھ, تائیوان چائنا کا حصہ ہے, تو اس کو جس طرح سے امریکن نے سپورٹ کیا ہوا ہے اور ویپنز اور اپنی انویسٹمنٹس ہیں ان کی, اور اسی طرح اب چائنا کے مخالف ممالک کو جس طرح سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اور پھر آپس میں کچھ بیان بازیاں بھی ایسی دونوں ملکوں کے درمیان ہو رہی ہیں جس میں دونوں ایک دوسرے کو چیلنج کر رہے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی چائنا نے جو اپنے نیشنل ڈے پہ, ڈیفنس ڈے پہ جو پریڈ کی, اس میں انہوں نے پہلی مرتبہ اپنے ویپنز کو بڑی ڈیٹیل میں پیش کیا اور چائنیز گورنمنٹ نے یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ اگر ہم سے جنگ کرنا چاہتا ہے تو ہم پہلی گولی نہیں چلائیں گے لیکن دوسری گولی امریکہ کو نہیں چلانے دیں گے, کیونکہ امریکہ کو ہم نے اپنی ڈیفنس کی پریڈ کے اوپر جتنے ویپنز دکھا دیے ہیں اس کے بعد امریکہ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ کچھ آ چکا ہے یا ہم بنا چکے ہیں جس کا امریکنز کے پاس توڑ نہیں ہے. جب دو ملکوں کے درمیان, دو سپر پاورز کے درمیان بات اس نہج پہ پہنچ چکی ہو تو اس وقت پاکستان اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ وہ پسنی میں لا کے ایک دوسرے فریق کو لا کے بٹھا دے اور دونوں کو آمنے سامنے بٹھا دے اور اپنے گھر میں کتنی بڑی تباہی کو دعوت دے دے. تو لہذا ایک مسئلہ یہ بھی کہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو کانکنی کے شعبے میں سرمایہ کاری کا معاہدہ اس پہ تو دستخط ہوا ہے, تو رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پسنی بندرگاہ ہے تو معدنیات تک رسائی دینے کے لیے پسنی کے مقام پر یہ بندرگاہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے, پسنی اگر گوادر پسنی میں اگر کوئی پورٹ بنے گی تو ظاہری بات ہے وہ پورٹ پاکستان خود بنا سکتا ہے اور وہ اس میں چائنا کی مدد بھی لے سکتا ہے اور اس کا فل کنٹرول اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے. جیسے کراچی کی ایک بندرگاہ آلریڈی ہمارے پاس پہلے سے وہ بھی موجود ہے, یہ ساری چیزیں وہاں بھی جا سکتی ہیں, پسنی پہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ کر کے وہاں سے بھی بھیجی جا سکتی. تو یہ بندرگاہ بنانے والا جو مقصد ہے, اگر پسنی پہ بندرگاہ بنتی ہے تو یہ ہماری کو مجبوری یا ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ بندرگاہ امریکہ یا کسی دوسرے ملک کو دیں. تو ایسی سچویشن میں ہم یہ بندرگاہ کبھی بھی کسی ایسے ملک کو نہیں دے سکتے کہ جو چائنا اور آپس میں ان کا کانفلکٹ ایک ہی جگہ پہ آمنے سامنے بڑھ جائے. تو یہ تو پھر ہمارے اگر اتنے کوئی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ اپنے گھر میں ہی دو دشمنوں کو یا دو حریفوں کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا, ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اور میں نے جیسے شروع میں بتایا
کہ فیڈرل گورنمنٹ میں بہت ذمہ دار لوگوں کے ساتھ میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ مجھے آف دی ریکارڈ یہ چیزیں ساری بتائی ہیں کہ ایسا کوئی پرپوزل نہیں ہے جو امریکنز کو دیا گیا ہو کہ جی آپ یہاں کشمیر میں آ کے ایک بندرگاہ بنا لیں. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ کی صحیح ہے, آپ کی ذرائع بالکل صحیح ہو سکتی ہے, لیکن میرا آپ سے ایک سوال یہ بھی ہے, چونکہ ٹریڈ اور بزنس جو ہیں وہ ہر ملک کے اپنے مقاصد اس میں ہوتے ہیں, تو اگر یہ ہو جاتا ہے یا امریکہ اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے, پسنی پورٹ بن جاتی ہے, تو چائنا کی سرمایہ کاری سے پہلے سے موجود ہے, تو آپ کے خیال میں چائنا کو کوئی اس میں اعتراضات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں کوئی اعتراضات نہیں ہو سکتے. اب تو ہمارا سعودیز کے ساتھ بھی ایگریمنٹس ہوئے ہیں, کچھ ایم او یوز پہلے بھی ہوئے ہیں, اور نومبر میں اطلاعات ہیں کہ محمد بن سلیمان کراؤن پرنس سعودی عرب وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں, اور اس دورے میں وہ پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے وہ آ رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہمارے منرلز کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے بہت سارے ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں. تو اس لیے اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک جگہ پہ کئی ممالک آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں ایک ملک کے اندر. یہ تو کہیں پابندی نہیں ہوتی نا کہ اگر وہاں پہ چائنا نے کچھ ان کی ایگریمنٹس ہیں ہمارے ساتھ اس کے اوپر منرلز کے حوالے سے یا کسی ایسی چیزوں کے حوالے سے ان کی کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا ان کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں, تو ان کے حوالے سے وہ کوئی ایسی پابندی ہو کہ ان کے اوپر کہ وہ مزید کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی یا کوئی اور ملک آ کے نہیں کر سکتا, ایسی کوئی چیز کسی ملک میں بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. تو لہٰذا جو معاہدہ ہوا ہے کانپوری منرلز کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان, تو یہ بات بھی واضح ہے کہ امریکہ کو ایک بندرگاہ کی ضرورت ہو سکتی ہے بلوچستان میں. جب وہ کانپونی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرے گا تو ان کو ایک بندرگاہ چاہیے. دیکھیں نہیں, یہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے کہ اس کے بغیر وہ ڈیولپمنٹ وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں کریں گے یا اس کے بغیر ان کی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں ہے. اور دوسرا دیکھیں اب آلریڈی ہمارے پاس کراچی کی بندرگاہ ہے, گوادر پورٹ پہ اگر ان کے مال بردار جہاز کسی بھی ملک کے آنا چاہیں گے تو اس کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں, چاہے وہ امریکنز ہو چاہے وہ یورپین ہو یا کسی کے بھی ہوں. اور دوسرا جو بیرک گولڈ ہے جو ہمارا ریکوڈک کے اوپر معاہدہ ہے, وہ بیرک گولڈ بھی تو چائنیز کمپنی نہیں ہے. بیرک گولڈ کے تانے بانے بھی تو امریکہ اور یورپین کنٹریز کے ساتھ ملتے ہیں نا, وہ تو ان کے یعنی کہ ان کی کمپنیز ہیں ان ملکوں کی. تو وہ تو آلریڈی بلوچستان میں امریکنز کی انویسٹمنٹ ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے ریکوڈک کی صورت میں, اور سینڈک میں ہمارے پاس چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے. تو اس طرح کی کئی جگہیں ہیں جہاں پہ آلریڈی دونوں ممالک یا اور یورپین یا دوسرے لوگوں کی انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں, ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, تو اس میں کوئی ایسی پابندی والی بالکل کوئی بات نہیں ہے, اور نہ ہی کسی اور ملک کو اس میں تشویش ہے نہ ہو سکتی ہے. ابھی سعودیز یہاں انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ دبئی یہاں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اس کے علاوہ قطر والوں کی سائڈ سے بھی ہمیں آئی ہیں چیزیں, وہ بھی انویسٹمنٹ کرنے آ رہے ہیں. تو دنیا بھر کے ممالک کے لیے ہم نے اپنی مارکیٹ اوپن کی ہوئی ہے, دنیا بھر میں یہی اصول ہے, کہیں بھی ایسی پابندی نہیں ہے. اور دوسرا جو بندرگاہ دینے کے حوالے سے کوئی پریشر یا اسے قبول کرنے کی بات ہے, تو آپ کے علم میں ہے کہ ایران کے خلاف بھی ہم سے ماضی میں اور حال ہی میں اڈے مانگے گئے, لیکن پاکستان نے صاف انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پڑوسی ملک کے خلاف نہ کوئی اڈا دیں گے, نہ کوئی زمینی, نہ فضائی, نہ کوئی سمندری کوئی چیز دیں گے جگہ کہ جس سے آپ اس پہ حملہ کر سکیں. پاکستان نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کیا اس بات کے اوپر. تو اگر یہ انکار کرنے کی پاکستان کی روایت کوئی نئی نہیں ہے, یا نہ پاکستان میں کوئی ایسی کوئی پوزیشن ہے کہ پاکستان کسی کو انکار نہیں کر سکتا, انکار کر سکتا ہے, ماضی میں بھی کیا ہے, ابھی بھی کر سکتا ہے. تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ کسی کو ہم دینے پہ مجبور ہیں یا انکار نہیں کر سکتے. ہم نے انکار کیا, آج پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا کہ جو تنہائی کا شکار تھا, جس سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا, یا جس کے پرائم منسٹر کا یا کسی کا کوئی فون اٹھانے کو تیار نہیں تھا. آج پاکستان کو الحمدللہ پوری دنیا میں ایک مقام دیا گیا ہے, چاہے وہ یو این ہو چاہے وہ دنیا بھر میں ہو, ہر جگہ پاکستان کی ایک ڈیمانڈ ہے. ہمیں آج چائنا تو ہمارا درندہ دوست تھا ہی تھا, ہمیں آج عرب بھی دیکھیں ہر جگہ ہمیں انہوں نے سب سے آگے ترجیح دی ہے. آج سعودیہ پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. پھر امریکہ جس طرح سے آج ہمیں پروٹوکول دے رہا ہے, ماضی قریب میں وہ ہماری بات تک سننے کو تیار نہیں تھے. آج یورپین بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم سے اپنے تعلقات
کو اثر نو استوار کرنا چاہتے ہیں، تو آج پاکستان وہ پاکستان نہیں رہا. آج پاکستان الحمدللہ تنہائیوں سے نکل آیا ہے اور پاکستان کا امیج بالکل الحمدللہ اچھائی کی بہت اچھا ہو چکا ہے، اور ہم ڈے بائی ڈے مالی طور پہ، ڈیفنس کے طور پہ، ہر چیز میں ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کا کریڈٹ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ شہباز شریف کو ہے، ہمارے آرمی چیف جنرل آصف منیر صاحب کو ہے، اور ان لوگوں کو ہے جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے، دونوں ٹیموں نے، عسکری ٹیم نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے، دونوں نے ان چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے انڈرسٹینڈنگز کے ساتھ ایک پچ پہ آگے اس کو آگے بڑھایا ہے. اور ہم ڈے بائی ڈے الحمدللہ ترقی کے زینے طے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل بہت مجھے الحمدللہ بہت روشن دکھائی دیتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اپنے ٹائم نکالنا پروگرام میں شریک رہے. بڑا چاروں کا بلال ڈار صاحب سینئر صحافی تجزیہ کرنے چکا کوشگا کہ ماں مختلف حکومتی ذرائع کے ہستاں یا ہوتی ذرائع معلوم کو تھا کہ یہ بڑی پیشکش کنگ نبوتا پاکستان نمگا امریکہ بلے دومی نمگا میں گندے کہ پاکستان امریکہ درمیانہ کروڑا کلدارے کروڑا ڈالر مشتمل کانکنی شعبہ یا منرل مائنز شعبہ سرمایہ کاری کرنے کے ایگریمنٹ کہتے ہیں آئیے سرا سائن بوتا. تو دومی نمگا فائنینشل ٹائمز رپورٹ یہ ہم کو شکائیں کہ یہ بندرگاہ اما معدنیات کے ہستاں آنی رسائی دیا کے واسطہ پسنیے دماغ یا پسنیہ جوڑ کرنے کے گوشک بوتا. تو بنیادی طورا گوشک یہ ہم رپورٹا آ رہے ہیں کہ یہ پیشکش تیاتا یہ پورٹ کے ہستے پسنی پورٹ عسکری پرپز واسطہ استعمال کنک نبی. تو بنیادی طورا فیلڈ مارشل صاحب کے ہستے میں گندگائیں کہ آیا چیزیں نمونہ پیش کرنے کا میں قیمتی پتھر کے ہستاں یا منرلز کے ہستاں یا معدنیات کے ہستاں ٹرمپ صاحبہ پریزیڈنٹ یو ایس سے پریزیڈنٹ آئیر پیش کرنے گائیں اور دوم نمگا فدا فائنینشل ٹائمز کے ہستے یہ سٹوری چاپ کو تھا. بلے بنیادی طورا اگر چارک بھی تو بلوچستان ساحلی پٹی کے ہستے آوتی اہمیت حسابہ یا وتی ارزش حسابہ یک جتا یک منفرد ساحلی پٹی تو پسنی کے ہستے ہیں اگر آئیے گب بھی تو مدستہ کہ برطانیہ زمانہ کا ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہستے ہیں آئیے بازیں شپ یا یہ جہاز کے ہستے ہیں مدہ لنگر انداز بتگاں. تو دومی نمگا پسنیہ یک ڈیپ سی پورٹ وزنی گنجائشی نہ صرف موجود ہیں بلکہ بلوچستان ابسط ابتاد دا گیش ساحلی پٹی کے ہستے ہیں اس طرح بازیں کسانے مزنے پورٹ جوڑ بت کنا چونکہ جس طرح کہ ودے 2002 گوالر پورٹ سنگ بنیادی کنک بوتا تو وہ شکل بوتا کہ پورٹ جگہ جوڑ کریں ہوئی بلکہ پیشوکان یا سوربندن کے ہستے ہیں عمود تجویز دیا بوتا بلے چونکہ چائنا ای پورٹ امیدہ جوڑ کو تھا تو یہ ایک ڈیپ سی پورٹ ہی. تو دومی نمگا اگر امریکہ ہوتی انٹرسٹا شو کنگائیں یا معدنیات رسائی واسطہ یک بندرگاہ یا ضرورت کپی تو پسنیہ جوڑ کا تو یہ بلوچستان محلو کے واسطہ بلوچستان ڈیولپمنٹ معاشی ترقی واسطہ چچو اہمیت داری یہ بابتا مروچی ماں گپتران کو امید آنکھا مراکشہ تو پاس لاس بتوں التا بلوچ رضاب تھی اللہ باؤٹے. بیچارے مراگش بیزانا پن شنبے در شنبیا شپے ساحت اشتا یوکا وش نیوزا